अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। साहिब आज की बड़ी अहम खबरें हैं जिसमें इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक किया गया अडयाला जेल के बाहर, इससे इमरान खान को किस नौयत का जवाब मिल गया है। बहनों को घसीटने का मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आजमाइश है। सोहेल अफरीदी ने जो कुछ करना है वो चीज़ें भी आपके सामने बयान करेंगे। आज के दौर का सबसे बड़ा बेगैरत कौन सा है, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का झूठ और नून लीग की खुश फहमियाँ किस नौयत की हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर नई काबीना की तश्कील नौ जो है वो जारी है, किसको कौन सी वजारत मिलेगी और किसको मिल चुकी है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी समेत दीगर अहम खबरों के ऊपर जो है वो आपसे बात करेंगे। नौरीन नियाज़ी के हवाले से जो कुछ हुआ और जो कुछ आगे होने जा रहा है और इमरान खान साहब क्या करेंगे, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल बात करेंगे। और इसका आगाज़ मेरे ख्याल से आज के मौके के ऊपर हबीब जालब साहब का ये शेर जो है वो ना पढ़ा जाए तो बड़ा गलत होगा। हबीब जालब ने आज से 50 साल पहले कहा था कि चंद शैतान हैं करोड़ों पे मसल्लत जालिब, ऐसे जीने से तो मर जाएं शराफत वाले। तो अडयाला जेल के बाहर रात के पहर में जहां 12 साला बच्चे ने जब ये बताया कि पानी छोड़ेंगे तो उस बच्चे को भी मारा गया और पकड़ के वैन के अंदर रख दिया गया। पानी छोड़ा गया और उसके बावजूद बहनें जो थी वो बैठी रहीं, मुलाकात होने नहीं दी जा रही। ये इंसानी हकूक़ की सरेआम खुलेआम जो है वो खिलाफवर्जी है। जितने भी लीडर जेलों में गए हैं सारे किताबें लिखते रहे, लोग उनसे मिलते रहे, बाहर आते रहे। जब अदालत आते थे तो कहीं कहीं घंटे बैठते थे। जेल में ना मिलने देना तो बड़ी बात नहीं, लेकिन ये पहली बार हुआ कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं कर रहे, उनकी तस्वीर सामने नहीं आ रही, उनकी आवाज़ सामने नहीं आ रही। अब नौरीन नियाज़ी जो हैं इमरान खान की बहन, तीनों बहनें जो हैं उनमें से ये सबसे सुलझी हुई और शरीफ खातून है। 71 साल इनकी उम्र है। थोड़ा सा अपनी माँ बहनों को अपने सामने रख के ये बात सुनिएगा। आपकी किसी माँ बहन के साथ कोई ऐसे करे और ये इमरान खान अगर बाहर होता या बाहर होगा तो, या एहसान नियाज़ी को जब पता चलेगा कि मेरी माँ के साथ इन्होंने क्या किया, ये पठान है, ये पूरे का पूरा कर्ज जो है ना वापस चुकाएंगे, तो मेरे ख्याल से इंसान गोली मारने को तैयार हो जाए। लेकिन ये जो पुलिस है, ये जो खातून थी, जो भी उसका नाम है गुल बटनी समथिंग, इनकी वर्दी की इज़्ज़त करते हैं शायद हटक और शफ़क़त अवान और दीगर लोगों के मुताबिक कि हम आज भी इन्होंने जो वर्दी पहनी है और जो दूसरे वर्दी पहन के इनको कह रहे हैं कि आप ऐसा अमल करें, तो अगर इन्होंने वर्दी ना पहनी हो और अगर ये शेर के बच्चे हैं तो हमारा सामना करें। मीना खान को मारा, शायद हटो को मारा, शफ़क़त अवान को मारा। अब इमरान खान साहब को जवाब मिल गया है कि पहले तो ये था ना कि रियासत मदीना बनानी है और रियासत मदीना जब बनाई गई तो तमाम कुफार को, ज़ालिमों को माफ़ कर दिया गया था। अब यहाँ बात मुआफ़ी की नहीं होगी। आप देखें बिलावल साहब ने कहा था ना तुम बेगैरत हो, चीख चीख के कहा था जब उनकी फुप्पो को पकड़ा गया और चांद रात को पकड़ा गया और अस्पताल से पकड़ा गया। तब भी इमरान खान ने नहीं पकड़वाया था, इमरान खान ने नहीं पकड़ा था। उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट थी और आज भी है। फिर आप देखिए मरीम साहिबा के साथ जो कराची होटल में हुआ था, ये भी उनको पता है। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से चीज़ें फेंकी गई जहाज़ से, वो भी नवाज शरीफ साहब ने नहीं चीज़ें की थी। वो ये खुद बताते हैं कि वो किसी और ने किया था और खाते हमारे में पड़ता, और ये अक्सर होता है। साहिब अगर मैं आज आपको ये बता दूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जेल में क्या वाक़या पेश हुआ था, वो दुनिया से चली गई है। मैं बयान नहीं करना चाह रहा। जिन लोगों को पता है उनको ये समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, उनके साथ कैसी शरारत की गई थी। तो इस मुल्क के अंदर औरतों के साथ हमेशा से ऐसे होता आया है, लेकिन अब भी हो रहा है और आइंदा भी यकीनन होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए। बिलावल साहब आपने कहा था कि ये सब बेगैरत हैं, तो आज कौन बेगैरत है, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इमरान खान की बहनें पुरअमन तरीके से वहाँ बैठती हैं, अपने भाई से मिलना चाह रही हैं, आप उनको मिलने नहीं देते और मिलने ना देने के बाद उनको बैठने नहीं देते, पानी छोड़ दिया करते हैं। और फिर पीछे से खातून, शुक्र है अल्लाह का मर्दों ने नहीं पकड़ा, खातून को तो कम से कम लेके आए ना जहाँ से भी उन्होंने लाया, और फिर उनको धक्के दिए और थोड़ा सा घसीटा भी और कुछ और ख़वातीन ने उनको बचाया। और जब ये इमरान खान को पता चलेगा, भूल जाएं, वो ये कहेगा जी कि रियासत मदीना है तो उसमें माफ़ कर दिया गया था तो मैं माफ़ कर देता हूँ। ये गुनाह माफ़ नहीं किए जाएंगे। और याद रखिएगा वो पठान आएगा, वो हर दो सूरत आएगा। और ये अमल मैं कहता हूँ थोड़ी सी और छेड़छाड़ की जाए, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए आजमाइश है ना, वहीं पे ये अपने ख़िलाफ़ नफ़रत को दावतें दे रहे हैं
اور جب اس کی بار لوگ آئیں گے تو یہ وردی والے جو ہیں پولیس والے وہ ان کو بھی اچھے طریقے سے پیش نہیں آئیں گے. کیوں؟ آپ نے عمران خان کی بہن کو نہیں چھیڑا, آپ نے تمام ملک کی عورتوں کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے. یہ عمران خان معاف بھی کرنا چاہے, یہ صنم, یہ فلک, یہ ان کی اپنی خود سے بہن, یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہ سارے خود کہیں گے کہ ان سے یہ بدلہ ضرور لینا چاہیے. تب آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور جب آپ نے عمران خان کی بہن سے ایسے کر دیا تو آپ نے عمران خان کے زخموں کے اوپر نمک چھیڑا ہے. یہی کام آپ نے سزا دے دی ملٹری کورٹس نے احسان نیازی کو. کسی نے اف کیا, عمران خان کو جیل میں رکھا, لوگ بول رہے ہیں لیکن ادب اداب کے اندر رہے. اب جب آپ ان عورتوں کو چھیڑ کے عمران خان کو شٹ اپ کال دینا چاہتے ہیں, وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا, چیزیں نہیں کر رہا, وہ الٹا بیڑیا بن کے, شیر سے بیڑیا بن کے آپ کو کھا جائے گا. وہ پٹھان ہے, نہیں مانے گا, نہیں مانے گا, نہیں مانے گا. اس کو پتہ ہے آپ کی حیثیت کیا, آپ کی اوقات کیا. اس شخص نے جیل میں بیٹھ کے خود کو قید میں ڈال کے, اس عمران خان نے اس کو وجہ بنا کے آپ سب کو ننگا اور گنجا کر دیا. الگ بات ہے کہ آپ بے شرم, بے غیرت, بے حس, بد نسل اور جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. یقین جانیے یہ جو عمل آپ نے کیا ہے کسی کے ساتھ, چاہے وہ مریم ہوں, چاہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں, چاہے عمران خان کی بہن ہو, چاہے بے نظیر بھٹو شہید ہو, فاطمہ جناح ہوں, کسی کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے کیا کی تینوں بہنوں نے پریس کانفرنس. باقی مینا خان اور شفقت ایوان اور شاہد ہٹک نے بھی بات کی, ان کے جذبات دیکھے تھے. کیوں آپ ان لوگوں کو اس نیش پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا انقلاب, ایسا احتجاج, ایسی چیزیں کریں گے جس کے بعد ان کو یہ لگے کہ یار مرنا ہے یا پھر عزت سے زندہ رہنا ہے. تو حبیب جالب کا جو میں نے شعر پڑھا تھا تو واقعی اس ملک کے اوپر شیطان ہی مسلط ہیں, اور شرافت والے لوگ جو ہیں, جو اچھے باعزت لوگ ہیں, وہ شرافت سے ہی مر جائیں گے. تو یہ واقعات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی آزمائش ہیں, اور یہ آزمائش کے اوپر کیسے پورے اتریں گے, کیا چیزیں کریں گے. لیکن میں داد دیتا ہوں, ان کی بہنوں نے کہا ہم پھر آئیں گے, یہ نہ ملنے دیں, ہم پھر آئیں گے. عمران خان کو انہوں نے آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے, اس کو مجبور اور لاچار بنا دیا ہے. اب تمام جو فورسز ہیں اس کے یہ سربراہ بن جائیں گے, عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل, اور پھر سنا ہے ایٹم بم بھی ان کے نیچے آ جائیں گے. اللہ خیر ہی کرے چیزیں کس طرف جائیں گی. لیکن یہ جو سلوک آپ لوگوں نے کیا, یہ بہت بہرحمانہ حرکت آپ نے کی ہے. اور عمران خان کی بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹنا جو ہے یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے آزمائش ہے. یہ ان کی بہن کو نہیں گھسیٹا گیا, یہ عمران خان صاحب کو گھسیٹا گیا. ان کو پیغام دیا گیا دیکھیے ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ پتہ ہے صاحب کون لوگ ہیں. آج مجھے یہ باتیں سچ ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم کی ایمبولینس جو ہے وہ کیوں پھنس کی تھی. فاطمہ جناح کے پیٹ میں سریے مارے تھے ان لوگوں نے. بے نظیر بھٹو شہید کی کیسے کیسے تذلیل کی گئی اور ان کو کس نے مارا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ الزام زرداری صاحب کے اوپر نہیں لگنا چاہیے. آپ نے دیگر لوگوں کے ساتھ کیا کیا, بھٹو, لیاقت علی خان, مشرف صاحب کے اوپر انہوں نے خود حملے کیے. جان چھوٹے اس سے, یہ صدر بھی ہے اور آرمی چیف بھی ہے, یہ مر جائے ہم آگے ترقی پا جائیں. تو لہٰذا پاکستان کے اندر اس طرح کے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں جس میں اخلاقیات نہیں ہیں, کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں. اب جرگہ ہوا تھا, کابینہ سے اور چیزیں ہوئی تھیں. 26 نومبر آنے کو ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں, 7 دن. یہ 26 نومبر, یہ نومبر کا مہینہ کہا جا رہا تھا کہ اہم ہے, تھوڑا وقت لگے گا. وہ کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں, تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. امید کے اوپر تو دنیا قائم ہے نا. دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس حد تک جا کے دل میں محسوس کرتے رہیں گے کہ یہ برا عمل ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو کچھ رات کو ہوا, جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا, بہنیں اور مائیں کہا کرتے ہیں نا سانجیاں ہوتی ہیں, یہ سب کی سانجیاں ہوتی ہیں. لیکن مریم صاحبہ آپ نے ایک بیان دیا تھا, اور وہ بیان یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پنجاب کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ دی ہے, اللہ نے, تو پنجاب کی بیٹی, بہن اور ماں جب تک اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گی, مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھے گی. تو مریم صاحبہ آپ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ انگاروں کے اوپر بیٹھی ہوں گی, چونکہ عورتوں کے ساتھ تو برا ہو رہا ہے نا, تو آپ پھر آرام سے نہیں بیٹھ رہی ہوں گی. تو آپ کو اللہ نے نہیں دی یہ وزارت اعلیٰ, یہ فارم 47 نے دی. اور دیکھتے جائیں, سنتے جائیں, شرماتے جائیں, اور پھر نون لیگ کی خوش فہمیاں دیکھیں.
اسلام آباد میں فیملی فیسٹیول کروایا اور 2.5 لاکھ بندے کا نوجوان اور فیملیز وہاں آئیں۔ ایک بندے نے نہیں کہا کہ دیکھیں یہ 27ویں ترمیم سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے میوزک کھانا انجوائے کیا اور گھروں کو چلے گئے۔ عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ بندہ تھا۔ پہلی تو بات ہے یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا، لوگ آئے، انجوائے کیا، کھانا کھایا اور انہوں نے نہیں کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے بڑی زیادتی ہوئی ہے یا یہ لوگ فارم 47 والے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں۔ لوگ آپ کو بہت برے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، پختون ڈیجیٹل، آزاد میڈیا، آزاد ڈیجیٹل، یہ جتنے پلیٹ فارم ہیں نا، DJSP-R کے ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں، فیس بک کے اوپر چلے جائیں، نو لیگ دیکھ لیں، جہاں کہیں عمران خان اور PTI کو چھوڑ کے چیزیں لگی ہیں، عام عوام PTI کے لوگ تو لکھتے ہی ہیں نا، وہاں پہ پوسٹ لگائیں۔ میں کہتا ہوں عطا تارڑ صاحب آپ اپنے ٹویٹر کے اوپر سروے کروائیں، صرف اپنی تصویر لگائیں، PTI کے کسی کی نہیں لگائیں، پوچھیں کہ ہماری حکومت کیسی ہے۔ 100 میں سے 90 لوگ کہیں گے، 90% کہیں گے آپ لوگ غلط ہو۔ آپ کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہو، کہیں پہ چلے جاتے ہو، آپ کو لوگ عزت نہیں دیتے، لوگ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں سیلفی بنا کے بھی۔ ہاں ہوگی آپ کی پاپولیرٹی، لیکن وہ اتنی تھوڑی سی ہے، وہ اتنی کم ہے کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو خوش فہمی آپ نے پال رکھی ہے نا، فیسٹیول کروایا، 2.5 لاکھ بندہ آیا، وہ بھائی کہاں سے 2.5 لاکھ بندہ آیا؟ جھوٹ 2,500 کو 2.5 لاکھ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کھانا کھایا، فیملیز آئی وہاں بیٹھے اور پھر وہ چلے گی، اور کسی نے نہیں کہا 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ زیادتی ہے۔ چلے میں کہہ دیتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم بھی غلط ہے، 27ویں بھی غلط ہے، جو 28ویں آئے گی وہ بھی غلط ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کی سوچ بھی ہے۔ تو یہ خوش فہمیوں میں نہ رہے ہیں، اور مریم صاحب کا جھوٹ یہی بے نقاب ہوا کہ انہوں نے جو کہا تھا ویسے کیا نہیں۔ اچھا، وہ یقینی طور پر کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ اس کا جادو نہ صرف سر چڑھ کے بولتا ہے، لیکن عمران خان ایک جادو کی مانند ہے۔ یہ پاکستان کے ایک بہترین صحافی ایسا کہہ رہے ہیں، ان کا نام ہے مظہر عباس۔ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر کسی جادو سے کم نہیں تھا، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ ایک جماعت سے اس کا نام لے لیا جائے، الیکشن میں انتخابی نشان لے لیا جائے، نام اور نشان مٹا دیا جائے، لیڈر جیل میں ہو، سرکردہ رہنما رپوش ہوں، اور سب سے اہم بات یہ کہ طاقتور حلقہ محالف ہو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ فوج، پھر بھی عام انتخابات میں ووٹ اسی کے نام پر پڑیں اور اس کے برخلاف وہ جماعت اور لیڈر جنہیں مقتدر حلقوں کی حمایت حاصل ہو، یعنی کہ فوج کی، نام بھی ہو، نشان بھی ہو، اور پھر بھی بمشکل الیکشن میں کامیابی ملے اور سیاسی کھٹ پتلیوں کی مدد سے حکومت بنانی پڑے۔ تو کہتے ہیں یہ عمران خان کا جادو ہے۔ تو آپ عمران خان کی بہن کو چھیڑ رہے ہیں، یقین جانیے آپ کو اتنے چھوٹے سے سوراخ میں بھی منہ چھپانے کی، سر چھپانے کی، جسم چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ جب بھی وقت پلٹے گا، جب بھی چیزیں ہوں گی، کوئی ریٹائرڈ ہوگا، کوئی دنیا سے جائے گا، کوئی زندہ ہوتے ہوئے کسی انقلاب کو دیکھے گا، کسی احتجاج کو دیکھے گا، ایک بار عوام نے ٹان لی، یقین جانیے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس سے پہلے بھی پاکستانی 2-2 ہزار لوگ 1980 سے 83 تک شہادتیں دے چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 1400 لوگ گئے، نیپال کے اندر 126 لوگ گئے، تو انقلاب آگے تھے۔ اس پاکستان کے اندر کب کس کو کیسے ماریں گے، تھک جائیں گے آپ، لیکن یہ لوگوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ وقت آئے گا، اور یہ جو آج رات والا واقعہ ہوا، یقین جانیے یہ اور دور ہے، یہ اور پیار محبت عشق ہے۔ اس لگاؤ کی اہمیت کچھ اور ہے۔ جن کو آپ پہلے مارا کرتے تھے ان کی پاپولیرٹی 20, 25, 30, 40, 50% ہوا کرتی تھی۔ اس وقت 25 کروڑ عوام میں سے 17 کروڑ عوام ایک پارٹی کو پسند کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اتنا کیجئے جتنا کل آپ برداشت کر سکیں۔ اور میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو واقعہ نوری نیازی کے ساتھ ہوا، اس کو تو حفیظ اللہ نیازی بھی معاف نہیں کریں گے، احسان نیازی بھی معاف نہیں کریں گی، ان کے بیٹے اور ان کا بھائی تو معاف نہیں کرے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر امن آئے گا، لیکن نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام اتنا جلدی نہیں ہوگا۔ یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ میں کشمیر کی کابینہ کے حوالے سے بھی آتا ہوں۔ ارمیت سنگھ صحافی ہیں، بڑے اچھے ہمارے دوست بھائی، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، بہت اچھا لکھتے ہیں، بولتے ہیں، دلیر ہیں۔ سکھ کمیونٹی سے تعلق ہے، اور کوریج کے دوران نامعلوم افراد نے اچانک ارمیت سنگھ پر تشدد شروع کر دیا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ ارمیت سنگھ کے اوپر کب حملہ کریں گے یہ بے غیرت۔
ہم انہیں پکڑنے لگے تو پولیس درمیان میں آ گئی اور اپنے نامعلوم باپوں کو بچا لیا اور پولیس اہلکار بھی مکے مارتے رہے. رضی طاہر جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے. صاحب آزاد کشمیر میں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے حلف لے لیا ہے. حلف لینے کے بعد ہمارے صحافیوں نے مظفر آباد کے پریس کلب نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ چائے پیے, اور وہ چلے گئے دعوت کے اوپر. اور وہاں انہوں نے 2-4 جو باتیں کی ان میں سے انہوں نے کہا کہ اس دور میں پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا کی وہ اہمیت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر, خاص کر اور بالخصوص پاکستان میں جتنی سوشل میڈیا کی ہے, ڈیجیٹل میڈیا کی ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گا, مجھے اللہ نے موقع دیا ہے, مواقع دیے ہیں, اور آپ لوگ بھی حق اور سچ کا ساتھ دیں اور اچھی سچی بات کریں اور چیزوں کی نشاندہی کریں. یقیناً ان کے ساتھ صحافیوں کا, باقی لوگوں کا پورا امتیاز اچھا رہے گا اگر انہوں نے بلا وجہ اور بے وجہ صحافیوں کے اوپر اکاؤنٹس بند نہ کروائے, FIR نہ کروائی, اپنے آپ کو افلاطون نہ سمجھا, ون مین شو نہ سمجھ لیا, غرور و تکبر نہ ان کے اندر آ گیا. تو پھر وہیں پہ 20 لوگوں کی جو کابینہ ہے وہ فائنل کی جا رہی ہے, جس میں کچھ چیزیں ہو گئی ہیں, کچھ جو آنے لگی ہیں, میں ان کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تو 20 لوگوں کی کابینہ اس لیے بن رہی ہے, پہلے لاؤ لشکر ہوتا تھا 32, 33, 34 لوگوں کا نا. یہ آپ کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. اللہ کرے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو مزید عوام کا ساتھ حاصل ہو, حکومت بھی مضبوط ہو جائے, یہ بھی مضبوط ہو, ان کا پریشر رہنا چاہیے, ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کی عزت و وقار میں اضافہ ہو, ہماری اسمبلی جو ہے وہ بڑے اچھے سے آگے بڑھے. لیکن میں پھر ذکر کروں گا, مجھے بڑی اس کے اوپر ذاتی طور پہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو نون لیگ نے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو وزیر اعظم کا ووٹ بھی دیا اور آگے اپوزیشن بھی کریں گے, یہ تاریخ میں بات بولنے لائق نہیں ہے. آج ہوا یہ کہ آزاد کشمیر حکومت کی نئی کابینہ نے آج ایوان صدر میں قائم کم صدر اسپیکر چودھری لطیف اکبر سے جو تھا وہ حلف ہو گیا ہے. کابینہ میں 18 وزراء جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اب ان کو وزارتیں دینی ہیں, اور وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس کس کو کون سی وزارت ملے گی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے 100%, اس میں بے شمار ہیر پھیر بھی ہے, لیکن یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں. کابینہ کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے اس میں سردار جاوید ایوب ہیں, میاں وحید ہیں, جاوید بڈانوی ہیں, ملک ظفر ہیں, دیوان چغتائی ہیں, چودھری ارشد ہیں, قاسم مجید, ضیاء القمر چودھری, رشید نبیلہ, ایوب رفیق نیر, یاسر سلطان, بازل نقوی, عامر یاسین اور محمد حسین چودھری, اخلاق فاہم اختر ربانی اور علی شان سونی شامل ہیں. تقریب کے موقع پہ اوپر نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنائے جائیں گے, اور جبکہ فہد یعقوب اور احمد صغیر بطور مشیر حلف اٹھا رہے ہیں. یہ کاشف میر صاحب نے جو ہے صحافی ہیں, انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اب ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دیکھیے سینئر وزیر تو بن کے چودھری رشید صاحب, یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کوٹلی کی طرف آ جائے, یا قاسم مجید بن جائیں یا کسی اور کو بنایا جائے. میاں وحید صاحب سینئر وزیر مقرر ہو چکے ہیں. قانون اور پاور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی وزارت ملنے کا جو ہے وہ ان کو امکان ہے. بازل نقوی کو صحت دیے جانے کا امکان ہے. یہ خبر وہ ہے جو حتمی نہیں ہے, لیکن یہ بیان کیا گیا کہ ایسے ہونا چاہیے یا ایسے ہوگا. یہ کوئی چند اشخاص جو ہیں اپنے بچوں کو, عزیزوں کو کموڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہیں. بازل نقوی سے جاوید ایوب جنگلات, چودھری رشید صاحب خزانہ اور دیوان علی کو تعلیم سکولز کی وزارت ملنے کا امکان. رفیق نیر وزیر اطلاعات اور IT, علی شان سونی خوراک, جاوید بڈانوی بالیات اور زراعت کے قلمدان ملنے کا امکان ہے. قاسم مجید منصوبہ بندی ان لینڈ ریونیو, یاسر سلطان ہاؤسنگ, چودھری ارشد برقیات کے وزیر ہوں گے. ضیاء القمر تعمیرات عامہ, فاہم ربانی سیاحت اور انڈسٹریز, محمد حسین عشر و زکوٰۃ اور اخلاق کو وزیر مال. ملک ظفر تعلیم کالجز ملنے کا امکان. عامر یاسین وزارت لوکل گورنمنٹ. احمد صغیر جیل خانہ جات. فہد یعقوب سپورٹس, یوتھ اینڈ کلچر کے ہوں گے. اور نبیلہ ایوب سوشل ویلفیئر, وومن ڈیولپمنٹ, ان کو ملنے کا, دیے جانے کا جو ہے وہ امکان ہے. لیکن یہ جو باقی وزارتوں کی بات چل رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, لیکن اس میں سے 40-50% جو ہے وہ چیزیں ایسے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.